बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 23 जनवरी जुमे का दिन है। अल्लाह ताला आपका जुम्मा मुबारक करे, पाकिस्तान पर रहम करम करे। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूँ, फिर उनकी तफसील और तज्जिया। इसराइल की अखबार समेत दुनिया के अखबारों ने आज फील्ड मार्शल हाइब्रिड निज़ाम का पूरा भांडा फोड़ दिया। खान की जेल के बारे में तफसील बताई, कितनी ऑफर्स थी ये तफसील बताई। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में ख़ानदान के ज़रिए, दामाद के ज़रिए गज़ा का पूरा मामला और अरबों डॉलर्स का ये काला मंसूबा क्या है। इसराइल के सदर की ड्योस में गिरफ्तारी के खौफ से वापसी और इसराइल से जो मुआहदे, इस्टेब्लिशमेंट के काले करतूत छुपाने के लिए पाकिस्तानियों पर क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं। वकील ईमान मजारी, उनके शोहर और साफ़ी असद को जिस तरह गिरफ्तार किया गया उसकी तफसील आपको बताऊंगा। और केपी में सुहेल आफरीदी ने फॉर्म 47 में किला ठोक दिया, कंपनी को तारे दिखा दिए। ये इसकी तफसील बताता हूँ। बहुत सारी चीज़ें वहाँ चल रही हैं। वादी तीरा में इस वक्त फौजी ऑपरेशन के बाद बर्फ़बारी है। मुतासरीन की जान बचाने की कोशिशें भी हैं, रेस्क्यू भी है, वहाँ पाकिस्तानी भी मदद कर रहे हैं। और रूस के सदर ने भी आज बड़ा भांडा फोड़ दिया। यूरोप के मामलात बड़े अहम तरीन, लेकिन रूस की जो प्यूटन की मुलाकात हुई फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से, और फिर वर्ल्ड इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस में जो फ्रांस के सदर ने किया, यूरोप को खुशामदीद किया जा रहा है चीन की तरफ से। और फॉर्म 47 की हुकूमत पर यूरोप के, बरतानिया के मामला, तजारती पाबंदियाँ, GSP प्लस स्टेटस समेत बड़ी खबरें। और ईरान का मामला भी संगीन हो रहा है 72 घंटों में। वहाँ एक तरफ चीनी तैयारे आ रहे हैं, एक तरफ उर्दन में जो सेंट्रल कमांड है उसके तैयारे पहुँच रहे हैं। तफसील उसकी भी बताऊँगा, ऑडियो लीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले जो बोर्ड ऑफ पीस फ्लॉप मामला, उस पर दुनिया पूरी तनकीद कर रही है। पूरा भांडा इसका फूट गया है। बिल्ली थैले से नहीं बल्कि छोटा सा कुत्ते का बच्चा निकला है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किस तरह ढूंढ ढूंढ के खतरनाक बदनामे ज़माना लोग, IMF के कर्जदार ममालिक, तारीखी जालिम लोग इसमें शामिल किए। कोई बड़ा आलमी लीडर नहीं, कोई काबिल जिक्र मुल्क नहीं। और गजा के नाम पर यह बोर्ड बनाया गया, लेकिन 8 चैप्टर्स, 13 आर्टिकल, 11 सफ़ात के चार्टर में गजा का नाम ही शामिल नहीं। ये ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नर ने, जिसके पास कोई अमरीकी ओहदा नहीं है, अमरीकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, उसने गजा में ये DHA की तरह हाउसिंग सोसाइटी का पूरा नक्शा लॉन्च कर दिया। पार्क्स बनाने, स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने, रिंग रोड बनाने। अब इसके पैसे कौन देगा? मुस्तकिल रुकनियत वाले, 1 अरब डॉलर वाले। वो कहाँ से आएंगे? जिनके अपने हालात क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर जो फौज भेजने की बात है, देखें ये बड़ा अहम मामला है। इस पर अभी आपको हुकूमती अस्करी सहाफ़ियों का बयानिया नजर आएगा कि पाकिस्तानी फौज नहीं जा रही, हम बोर्ड का हिस्सा हैं। ये झूठ बोलते हैं। जिस तरह ये आपको सारी जिंदगी बताते रहे ना कि हम ना होते तो आप शाम इराक बन जाते, या हमारा हाल वेनेजुएला वाला होता, गजा वाला होता। आज आपको कह रहे हैं हम इतने कमजोर हैं कि ट्रंप की ना माने तो वो हमारा हाल हम शाम इराक और गजा वाला कर देगा, हमें वेनेजुएला की तरह उठा के ले जाएगा। हकीकत यह है कि उन्होंने ट्रंप के साथ इसमें पूरी पार्टनरशिप कर ली है। इनकी इतनी औकात नहीं कि वहां तजावीज़ दे सकें या कोई ऐसी बात कर सकें। ये सिर्फ बयानियां बनाने और धोखा देने की कोशिश है आपको। आज बल्कि आपको DGSPR की मीटिंग है, या हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ जाए। इन्हीं तमाम सहाफ़ियों के साथ जो अभी आपको हुकूमती लाउड स्पीकर बनते हुए इन मुलाकातों में, तमगा ब्रिगेड वाले, ये मजबूर सहाफ़ी, वो नौकरियों वाले जो विकेट की दोनों तरफ खेलने वाले, ये सारे इकट्ठे होकर आपको अभी इनकी गुफ्तगू दोहराते हुए दिखाएंगे कि जी ना तो हम 1 अरब डॉलर दे रहे हैं, ना हम फौज भेज रहे हैं, ना हम डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे में शामिल हैं। हम तो वहाँ किबला अव्वल की हिफाजत के लिए जा रहे हैं। हम तो फ़लस्तीनियों को इमदाद देंगे, उनकी मदद करेंगे, मजलूमों की फरियाद के अल्लाह की फौज जाएगी। ये आपको ये बयानिया भी बेचते हुए नजर आएंगे। आप देख लीजिएगा थोड़ी देर बाद। ये लाउड स्पीकर का किरदार अदा करने, उनकी जो वीलॉग सुनेंगे आप, उनकी खबरें, तबसरे, उसमें यही बातें होंगी। पाकिस्तान की अवाम याद रखे ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ। उसकी वजह तारीख है। जंग अजीम में उठा के देख लें, सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़ने वाली फौज ब्रिटिश आर्मी में कौन थी? 85% यही थे पंजाब के इलाकों में पाकिस्तानी फौज जो बनी बाद में। इनकी भर्तियां सारे सेंटर वही हैं आज भी। आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं। 1970 में आप देख लें, ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने उर्दन जाके 26,000 फलस्तीनी ब्लैक सितंबर में हमारे, उस वक्त भी झूठ बोलते रहे, हम तो गए ही नहीं। ये आज भी आपके साथ झूठ बोलते हैं, हम तो सियासत में मुदाखलत नहीं करते। ये फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में इस्तेमाल होंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो इराक, अफगानिस्तान, शाम, लीबिया की जगह मुसलमानों को जहाँ खंडरात बनाया गया, ये अल्लाह की एटमी फौज देखती रही। इन्हें शर्म गैरत नहीं आई। ये यूरोप को देख लें, एक ग्रीनलैंड की बात हुई, पूरा यूरोप खड़ा हो गया। लेकिन ये अपनी नौकरियों में, मुलाजमत में, अपने पाव गोश के चक्कर में इस नस्ल कुशी में साथ देंगे। ट्रंप नेतन्याहू के साथ बैठना ही देखें इखलाकी, कानूनी और आईनी जुर्म है। इस्लामी लिहाज से तो आपको पता है। अभी आप देखें गजा में सीज फायर की 8 करारदादें पेश हुई कि जंग रोकी जाए। अमेरिका ने 8 की 8 वीटो कर दी, जो आज अमन का दावा कर रहे हैं। इनसे तो पूछे बोर्ड ऑफ पीस में फ़लस्तीनियों के लिए बना रहे हैं ना गजा में, कोई एक फ़लस्तीनी इसमें आपको शामिल नजर आया? ये इसका सबसे बड़ा सबूत आपको देता हूँ। एन जिस वक्त शहबाज शरीफ दस्तखत कर रहा था इस बोर्ड के मुआहदे पर, उस वक्त इसराइल में 11 फ़लस्तीनी, इसमें 2 बच्चे थे शहीद हुए।
یہ شہباز شریف جس وقت فیلڈ مارشل کی طرف انگلی کے اشارے کر رہا تھا، باہر بلاول سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں، ٹرمپ کے منصوبوں میں شمولیت ہو رہی تھی، عین اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ آج دنیا کے بڑے بڑے اخبارات آپ اٹھائیں، واشنگٹن پوسٹ، فائنینشل ٹائمز، سیاسی ماہرین ان کے تبصرے، یورپ امریکہ کے سارے، اسرائیل کے سرکاری اخبار اٹھا لیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے بارے میں کیا رپورٹس دے رہے ہیں کہ یہ سب سے بدنام زمانہ بورڈ ہے، اس میں 6 بادشاہ، 3 سابق سوویت یونین کے بیوروکریٹس، 2 فوجی حمایت یافتہ حکومتیں بلکہ 3، اور ایک ایسا لیڈر جو بین الاقوامی فوجداری عدالت انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے جنگی جرائم میں مطلوب ہے، وارنٹ جاری ہے، سوئٹزرلینڈ نہیں داخل ہو سکتا۔ اور یہ کون لوگ اگر آپ دیکھیں، پہلے نمبر پہ یہاں ایک تو یہ بنجمن نیتن یاہو، جنگی جرائم اس کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، یہ نیو یارک نہیں جا سکتا، ڈیوس نہیں جا سکتا، ابھی وہاں جا رہا تھا، وہاں سے واپسی ہوئی اس کی، یہ بورڈ میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کون کون سے لوگ ہیں، اس میں اہم رکن ڈونلڈ ٹرمپ خود ہے جو 8-9 جنگیں بند کروانے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن ایران بمباری سے لے کے سب کچھ کرتا رہا۔ 2 ڈکٹیٹر ہیں، عبدالفتاح سیسی اور دوسرے ہمارے آپ کو پتا فیلڈ مارشل، اور ساتھ میانمار والے، یہ فوجی اور ہائبرڈ نظام کی حکومتیں، پھر 6 اس میں بادشاہ ہیں، قطر، عرب ممالک، بڑا اس میں بھی کوئی نہیں، 3 بیوروکریٹ سوویت یونین کے جو روس کی حکومت کے اس وقت کے خطرناک لوگ، بیلاروس کا صدر الیگزینڈر لوکاشینکو، بدنام زمانہ، شوکت میر، اور قازقستان کا جومارٹ، یہ پاکستان کی فارم 47 والا شہباز شریف جو منی لانڈرنگ اور ان تمام وارداتوں میں ملوث، یہ آپ کو جو پاکستان میں انسانی حقوق کے 3 سال 10 مہینوں سے جو ہے یہ سب اس بورڈ کا حصہ ہے، اب آپ خود سوچ لیں۔ اب باقی لوگوں نے ارجنٹینا، IMF کے $20 ارب کا امریکہ سے قرضہ لیا، IMF کا سب سے بڑا قرض دار ملک، ان سے $1 ارب مانگنا۔ پاکستان IMF کے قرضوں میں لوٹا ہوا، ڈوبا ہوا۔ اب آپ دیکھیں مصر IMF کے قرضوں میں ڈوبا، یہ ان سے $1 ارب دیں گے، یہ سب سے قرض دار ملک دیں۔ تو یہ ہے اس بورڈ کی اہمیت۔ اور 25 میں سے یہ جو ٹرمپ نے بنایا پورا بورڈ، اس میں سے 11 ملک ایسے ہیں جنہیں خود ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں داخلے پر ہی پابندی لگا لی، امیگریشن ویزے بند کیے ہیں۔ اس میں بھی ہے مصر، بیلاروس، قازقستان، وسطی ایشیائی ریاستیں، یہ وہی ہیں سارے، پاکستان شامل ہے، امیگریشن ویزا نہیں لے سکتے، اور ان سے کہہ رہے ہیں آؤ غزہ میں امن کرائیں۔ اسرائیل کے اخبارات تو دعوے کر رہی ہیں، دیکھیں کہ خان ہمیں نہیں قبول تھا، یہ وجہ تھی کیوں خان کو قید میں رکھا گیا، یہ جیل سے باہر ہوتا تو اس کا حصہ ہی نہ بنتا پاکستان۔ یہ تو پاکستان کے حالات میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ اصل وجوہات کیا تھی۔ عمران خان کو یہ بھی انہوں نے کہا کہ رہائی پر کتنی دفعہ ڈیل کی آفر کی گئی، اور اس معاملے پر خاص طور پر خاموشی کا کہا گیا، بار بار کہا گیا۔ عمران خان تو گرفتار ہونے سے پہلے جو پریس کانفرنسز اور بیانات دیتے رہے وہ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا۔ یہ قید تنہائی اور خاموشی خان پہ اس معاملے کی وجہ سے ہی لگی تھی، یاد رکھیں، بورڈ آف پیس پہ کوئی خان بول نہ پڑے۔ یہ آپ کو پتہ ہے وہاں صرف ہتھیار لینے اور نسل کشی کے لیے جا رہے ہیں۔ ابھی کینیڈا شامل نہیں ہوا، اسے ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے نوٹس لے رہا ہوں واپس دعوت نامے کا، کیونکہ وہ نہیں جانا چاہتے اس معاملے میں، انہیں سمجھ آ گئی ہے۔ اب ان کے سامنے جو مزاحمت کی نشانی بنی اسے کہہ رہا ہے اقتدار تمہارا خطرے میں۔ گرین لینڈ کے معاملے پر میکرون جو فرانس کا صدر ہے اس سب سے بڑی مخالفت کر رہا ہے، اسے دھمکی دے رہا ہے، لیکن اس نے ورلڈ اکنامک فورم پہ چین کو یورپ کی طرف سے خوش آمدید کہا، بلکہ کہا فرانس سے شروع کرو۔ اب تو دیکھیں امریکہ اور یورپ کا جو معاملہ ہے اس کا براہ راست شکار پاکستان، اور براہ راست، اور یہ اس فارم 47 کے رجیم اور فیلڈ مارشل رجیم کو بڑا دھچکا ہے۔ برطانوی اخبار لکھ رہا ہے خود دی ڈپلومیٹ کہ پاکستان کو یورپ میں سفارتی تنہائی اور معاشی پابندیاں GSP+ سٹیٹس سمیت خطرے کی نشاندہی ہے، اور یہ ان کے اوپر حقیقت کے طور پر خطرہ اب آ چکا ہے، کیونکہ فارم 47 کی یہ جو حکومت ہے اور فیلڈ مارشل کی ظاہر ہے پورا یہ تاریخی حماقت کر رہے ہیں، ان کے لیے چیلنج اور مشکلات اتنی ہو چکی ہیں کہ دیکھیں یورپ کے ممالک سے نہ صرف یہ دور ہو چکے ہیں بلکہ پابندیوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ یہاں سفارتی تنہائی، کیونکہ یہ امریکی کیمپ میں گھس گئے، چین کی طرف سے تو مسئلہ آئے گا اپنی جگہ، ٹرمپ کی موجودگی میں ان کے ساتھ یورپ میں جو ہو رہا ہے، امریکہ کے ساتھ قربت، یا ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے گرین لینڈ کا معاملہ، یوکرین کا معاملہ، اور اب غزہ امن بورڈ کا، یہ 3 بڑے ایشو یورپ کے کیمپ سے انہیں دھکا دے کے اب نکالا جا رہا ہے۔ وجہ امریکہ پہ دیکھیں وہ پابندیاں لگا رہے ہیں، ان کی تجارت روک رہے ہیں، چین کے دورے کر رہے ہیں، تو پاکستان تو کسی نہ 3 میں نہ 13 میں۔ اور اس میں سب سے بڑا جو بازو مروڑنے کے لیے یورپ کی طرف سے آیا بیان، وہ ان کے پاس شکایات بہت عرصے سے آ رہی تھی، پچھلے 3 سال سے یورپ کے تمام ممالک میں جہاں انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں اوورسیز پاکستانیوں کے اہل خانہ اور ٹرانسنیشنل ڈپریشن پر، وہاں بار بار یورپی یونین کو الیکشن کے معاملات پر قانون ساز اسمبلیوں کو بتایا جاتا تھا، سینٹ کو، پارلیمنٹ کو، وہ آنکھیں بند کر لیتے، کان بند کر لیتے تھے۔ اب ان کی اپنی آنکھیں اور کان کھل گئے ہیں گرین لینڈ پر، غزہ پر۔ اب ڈپلومیٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ فارم 47 حکومت کی جو تازہ وارداتیں انہوں نے برطانیہ میں کی،
کیونکہ 2026 کی شروعات میں انہوں نے دیکھیں کیا کیا، پہلے وہاں صحافیوں کو 85 سال سزائیں، سابق افسران جو ہیں فوج کے کورٹ مارشل کیے گئے، وہ 7 صحافی جو ہیں، پاکستان کو اس وجہ سے سفارتی سطح پر، معاشی سطح پر انہیں کمزور کیا، کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا معاملہ نہیں تھا، اسے آمریت زدہ ریاست ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ جو اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کو ختم کرنے کی برطانوی سرزمین پہ کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ چونکہ ٹرمپ کے ساتھ انہیں لگا جی ہم بھی بڑے طاقتور ہو گئے، ٹرمپ اگر کر سکتا ہے تو ہم بھی کریں گے، جا ہماری لات میں ہم کو۔ اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کا کہ اندازہ ہو، برطانیہ میں آپ کو پتہ ہے وہاں بچوں کے ساتھ جنسی معاملات پہ جو گینگز ہیں ان میں بڑی تعداد ہے پاکستانی نژاد۔ پاکستانی حکومت نے آفر کی برطانیہ کو، انہیں ملک بدر کریں، ہم وصول کر لیں گے، جیلوں میں رکھیں، بدلے میں ہمیں یہ صحافی اور یہ فوجی افسران جو ہمارے وہ دے دیں، یہ ہمارے حوالے کریں۔ یہ افسران اور فوجی افسران سارے وہی ہیں جو صابر شاکر، محب زیادہ ساروں کے نام ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے کہا یہ ہم انہیں لے جائیں گے اور آپ کو معاملہ حل کر دیں گے، لیکن وہاں پر آپ کو پتہ ہے جو اسائلم کے کیسز ہیں، جو جان بچانے کے لوگ رہتے ہیں، وہ برطانیہ پوری دنیا میں مشہور ہے، جس کے بدلے پھر انہوں نے گھر جلانے کی کوشش کی، حملے شروع کی۔ اب اس میں برطانوی حکومت نے تحقیقات کی تو پتہ چلا سارے کھرین کے ساتھ جا ملے، کروانے والے یہ نکلے۔ اب یورپ نے اس پہ یہ بہانہ رکھ لیا سامنے، اور یہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس، معاشی پابندیاں، جو قانون ساز پہلے تیار نہیں تھے آج وہ خود تیار ہو رہے ہیں، کیونکہ انہیں ڈیمارچ بھی کیا گیا پاکستان کی حکومت، یاد رکھیں برطانوی سفیر کو ملا کے ڈیمارچ کیا گیا تھا۔ تو اس وقت یورپ کے ساتھ ان کے تعلقات انتہائی نچلی سطح پہ، اور ایسے میں اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بڑی اہم، اور اس اسٹریٹ موومنٹ میں پاکستان کے جو باہر سے تعلقات پہلے ہی ایسے ہیں، اندرونی سطح پر یہ حالات جہاں سہیل افریدی سے وکٹ سے نکل کر چھکے مار رہے ہیں، وہ ان کے لیے بڑے تنگ ہوئے، اس میں بھی معاملہ امریکہ سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں ایک تو ملٹری آپریشن وادی تیرہ کا معاملہ، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے جو اس وقت تباہی بربادی مچائی جا رہی ہے، خیبر پختونخوا پر دباؤ ڈالنے کی کوشش تھی، اور اس کی وجہ وہاں سہیل افریدی نے ایک تو 8 فروری کے انتخابات کی دھاندلی کی تحقیقات شروع کر دی، صوبائی اسمبلی میں اسپیشل کمیٹی بنا کے ان کے رکھے ہوئے صوبائی تمام ملازمین کو انتخابی دھاندلی پر بلانا شروع کر دیا۔ یہ کہہ رہے تھے ہم 8 فروری کے معاملہ اٹھنے نہیں دیں گے، وہاں سہیل افریدی نے اٹھا دیا۔ پھر ریڈیو پاکستان 9 مئی کی انکوائری ہوئی، جوڈیشل کمیشن کابینہ کمیٹی۔ اب تیسرا جو معاملہ جو امریکہ سے جڑا ہوا ہے براہ راست، کہ وفاق کے انڈر فوج کے پاس معدنیات جانا، یہ علی مین گنڈا پور کے دور میں معدنیات کا جو بل پیش کیا گیا تھا، وفاقی حکومت کو اتھارٹی بنا کے معدنیات کی جو کمپنیاں تھیں انہیں لائسنس، اجازت، قواعد و ضوابط، سب کچھ وفاق کے پاس، یعنی خیبر پختونخوا کو مائنس کیا جا رہا تھا، ڈائریکٹ امریکہ سے ڈیلنگ، صوبے کا کنٹرول ختم۔ اب سہیل افریدی نے وہ سب الٹ کر دیا، معدنیات کے اوپر جو نیا بل کابینہ سے منظور کروایا، اس میں صوبے کی ایک نئی سرکاری کمپنی بنائی جس کا نام ہے خیبر پختونخوا منرل ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ۔ اب اس کا کام صرف خیبر پختونخوا کا مکمل کنٹرول اور پرائیویٹ کمپنیوں سے پارٹنرشپ، معدنیات ڈھونڈنے، مقامی لوگوں کو نوکریاں دینے، سڑکیں، انفراسٹرکچر، یہ سب کچھ کے پی حکومت خود کرے گی، وفاق دور دور نہیں۔ اب اس نے بڑا غصہ ہے، ان کی تو ساری کمپنیاں ماری جائیں گی، معدنیات کیسے نکالیں گے، اور یہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہے۔ اب اس لیے وہ آ گیا ان کے اوپر بہت بڑا پریشر، اور یہاں سہیل افریدی پہ ظاہر دباؤ ڈالا جائے گا، بڑا شدید دباؤ ڈالا جائے گا۔ میرے خیال میں انہیں فوراً عوام کے سامنے ایک تو معاہدہ رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے اس میں، کیونکہ لوگ ابھی تک علی مین گنڈا پور والا مادنی بل سے سمجھتے رہیں گے، ورنہ کیونکہ یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے، یہاں انہیں امریکہ کے ساتھ ڈیلنگ ہے ڈائریکٹ۔ اب وفاقی حکومت نے جس طرح یہ وہی معاملہ جیسے ابھی دیکھیں نا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ٹویٹس ڈیلیٹ کرانے پہ دعویٰ کیا جی کہ ہم نے خان کی ایک ٹویٹ ڈیلیٹ کروا دی، 47 نمبر کی ٹویٹ، آپ جہاں کے پڑھیں وہ لگی ہے ٹویٹ میرے، وہاں سٹیٹس کے سپیلنگ غلط لکھ دی انہوں نے، اس وجہ سے سرچ پہ نظر نہیں آتی۔ ایکس نے، ٹویٹر نے ان کی تمام درخواستیں مسترد کر دی، اور اس پہ عمران خان کے بیانات افغانستان، اسرائیل سمیت سب موجود ہیں، اور یہ چاہتے تھے وہ اکاؤنٹ ہی بین ہو جائے۔ اب یہ صرف اس وقت میں نے آپ کو بتایا نا 12 بیانیے کی لڑائی ہے، آپریشن پہ بھی، مادنی بل پہ بھی، ان سب چیزوں پہ۔ سہیل افریدی نے واقعی نے گردن سے پکڑا ہوا ہے، یہ اسی لیے اس کی خان سے ملاقات نہیں ہونے دے رہے، یہ اسی لیے گائے بگائے ڈرون حملے کر کے وہاں اس کی مقبولیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ وادی تیرہ میں جو ہو رہا ہے اسی لیے کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کے ان کے جس طرح فنڈز روکے جاتے ہیں تاکہ وہاں کو کام نہ کر سکیں۔ آپ دیکھیں دہشت گردی کی جنگ میں 800 ارب روپیہ خیبر پختونخوا کو ملا، اور وہ سارے پنجاب میں آپ کو سیف سٹی پہ خرچ ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں ایک تھانہ سیف سٹی کا انہوں نے نہیں بننے دیا، وہاں پیسے نہیں آنے دیے، وہاں عوام آج پھنسی ہوئی ہے بری طرح، 1.5 لاکھ لوگ ہیں، ریسکیو کی سرگرمیاں وفاق دور دور نظر نہیں جاتا۔ سہیل افریدی اور وہاں وہ خود نمائندے کر رہے ہیں، وہاں کی عوام کر رہی ہے، وہ لوگ خود کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح کراچی میں گول پلازا میں آپ دیکھیں پاکستانی پہنچے، حکومتیں غائب۔ اب یہ جو بے حسی ہے وفاق کی اسٹیبلشمنٹ کی آپ کو نظر آتی ہے، یہ چاہے کے پی ہو یا کراچی ہو، یہ آپ کو نظر آتا ہے۔ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ غصہ اسی وجہ سے لوگوں کا، یہ ان کی پورے معاملے میں مدد کرتے ہیں۔ بلاول دیکھیں فوراً پہنچ گیا ڈیوس،
اب آپ دیکھیں, آپ سوچ رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے وہاں. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو دکھاتے ہیں موت اور انہیں بخار پہ کر لیتے ہیں راضی. یہ ڈیوس کیوں پہنچا ہے کہ اس نے بھی غیر ملکی سفیروں کو پریزنٹیشن دی کہ 18ویں ترمیم بڑی بہتر ہے, صوبوں کا معاملہ, سندھ کا معاملہ, اور چیلنج کیا فیلڈ مارشل کو. جواب میں پھر 28ویں ترمیم کا معاملہ شروع ہو گیا, کراچی کو وفاق کے انڈر لینا, نیا صوبہ بنانا. اب وہ اس تنخواہ پہ کام کرنے کے لیے راضی پہنچ گئے فوراً ڈیوس وہاں. تو یہ اسی لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے سارے قانون اور آئین کے کھلواڑ کے. ابھی ایمان مزاری کا معاملہ دیکھیں, ان کے خاوند ہادی چٹھا اور انہیں سنینا چوک میں پولیس نے تشدد کے ذریعے شیشے توڑ کر گرفتار کیا. وہ مرد پولیس والا ایمان مزاری کے شلوار کے نیفے میں ہاتھ ڈال کے پکڑ کے لے کے جا رہا تھا. وہ خود اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر نے اس کی گواہی دی. وجہ کیا ہے, ایمان مزاری عدالتوں کے اندر گورنر جنرل کا نام لے کے ان کے جرائم بتاتی ہے. اور یہ سنینا چوک اسلام آباد میں, یہ کوئی بلوچستان یا کے پی میں نہیں ہوا کہ جہاں کوئی کیمرہ موجود نہیں ہے, اور دن دہاڑے کیا گیا. انتظامیہ نے حالانکہ ان کے ساتھ اسلام آباد بار کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم گرفتار نہیں کریں گے, عدالت تک محفوظ راستہ دیں گے, پھر وہاں سے لیکن یہ تشدد کرتے ہوئے لے گئے. اور یہ قانون کا وہی کھلواڑ ہے, آئین کا وہی کھلواڑ ہے جس میں ہم روز بات کرتے ہیں. خان کا دیکھیں رہائی کے بعد بہت بڑا کام ہوگا. یہ فرد واحد یا ادارے کو بدلنا نہیں, اگلے اقتدار میں واپسی کے بعد پورے انتظامی مشینری, عدلیہ, ججز, پولیس, سیاستدان, صحافت, اخلاقیات, یہ بڑی محنت ہوگی. کیونکہ 3 سال 10 مہینے میں تباہی کی, اس کو ریورس کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا. آخر میں امریکہ ایران کا معاملہ بھی آپ کو بتا دوں اگلے لیول پر پہنچ چکا ہے. ابھی چین کے بہت سے ملٹری کارگو جہاز کی جو سوشل میڈیا پر لینڈنگ کی تصاویریں اور اوپن سورس انٹیل آ رہی ہیں, امریکی فوج کی آڈیو لیک بھی اسی طرح کی سامنے آ رہی ہے کہ ایران کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ ہے. اور فائنینشیل ٹائمز کی خبر ہے کہ یہ 12 دن سے زیادہ جنگ ہوگی. سینٹرل کمانڈ جو امریکی آپ کو پتہ ہے پورا اس علاقے میں, وہ اردن کا جہاز پہنچا ہے اور اردن وہاں امریکہ کا اڈا بنانے کی کوشش ہوگی. BBC نے بھی یہ بات کی ہے. اور ایران نے آگے سے جواب دیا کہ 20 امریکی جو اڈے ہیں وہ ان کے نشانے پر ہوں گے. ان تمام ممالک کو ایک وارننگ بھیج دی تھی جو ان کو مل بھی گئی ہے کہ اگر یہاں سے حملے ہوئے تو ہدف ہوں گے آپ. اب امریکہ کا ان ممالک کا نقصان ہوگا. دیکھیں انہوں نے تازہ ترین امریکہ نے عراق تو مکمل خالی کر دیا ہے فوج سے, الحدید قطر بھی خالی کر دی, اب شام سے بھی انہوں نے بھی فوجیں نکال لی. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کہیں نہ کہیں تیاریاں ہو رہی ہیں اس معاملے کی. اب دیکھیں یہ کہاں تک معاملہ چلتا ہے, کدھر تک کھینچتے ہیں. بہت سی اور بھی چیزیں, لیکن انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے اس میں انشاءاللہ کچھ 2 چیزیں تو پاکستان سے ریلیٹڈ بڑی اہم ہیں, لیکن اگلے ویلاگ میں کریں گے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.